हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है? सर खैर खैरियत। सर आप ठीक है? ठीक ठाक है। आपकी आवाज से लगता है कि आप शीमा हैं। यस सर, मैं शिवा हूँ। हाँ, आपकी आवाज से लगता है। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आप कौन है? सबा है? कैसे हैं सर आप? हाँ, सबा है। जी सर। जी अच्छा, सर। जी सर। ठीक है। बनू में बैठी हैं? जी सर। बनू में बैठी हैं या अस्सलाम बारी वालेकुम। बारी फिर रही है? नहीं अस्सलाम सर, वालेकुम। मारी मारी नहीं फिर रही, बस बैठी हुई हूँ। इकबाल ने तो कहा था मैं बनू में फिरते हैं मारे मारे। हाँ, वो तो ये बंद नहीं था ना सर। अच्छा, एक और ने भी सलाम किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ, क्या हाल है? वालेकुम सलाम। सर मैं जकिया बीबी। जकिया बीवी नौरंग वाली है? जी बिल्कुल सर, सही पहचाना। हाँ, हम तो पहचानते हैं लेकिन मुलाकातें कम होती है ना इधर, कोरोना की वजह। यस सर। बस वो सर, वो कहते हैं ना, वबाए नागहानी ने अजब सा सितम ढाया है। आपकी दोस्त जो थी सुनहरा, वो किधर है? सर वो जो है अभी गांव में है और टीचिंग कर रही है किसी कॉलेज में। अच्छा अच्छा। इंशाल्लाह पीएचडी में, कमिंग सेशन में जो है पीएचडी में शायद दाखला ले लें। अच्छा अच्छा। उसने जी जी वो बिल्कुल। तो उधर की तो तकरान साइड की है, मुलकंड की। बिल्कुल। अच्छा अच्छा। तो सर जो मैं है, भी मलकन की हूँ। हाँ मैं भी मलकन से हूँ। हाँ हाँ, आपका आपकी भी उधर ही तो तकान साइड में है ना गांव? तो तकान में है ना? अच्छा, तो जो है कहते हैं कि हमने पढ़ना है इकबाल के फन का मुतालिया। जी सर। आपके साथ अच्छा। तो पहले क्लास हुई थी ना, लेकिन वो पिछला सेमेस्टर था ना? यस सर। जी सर। उसमें हम क्या पढ़ते थे? जी जी सर इकबाल का इश्क रसूल और इकबाल का नजरिए फन। सर इश्क रसूल के हवाले से हमने बात की थी और इकबाल के फन के हवाले से। अच्छा अच्छा। मगरब की तकलीद, मगरब के बारे में जो इकबाल के अफकार हैं, इस पर बात नहीं हुई थी? आपको आवाज नहीं आई? सर थोड़ी सी हुई थी इस पर। हाँ, सर इस थोड़ी सी बात हुई थी। अच्छा, तकलीद मगरब पर थोड़ी सी बात की थी। जी सर। अच्छा अच्छा, फिर चिरागों में रोशनी न रही ना? हाँ। बिल्कुल सर। अच्छा, इस तरह है कि फिर इसी को ही शुरू कर लेते हैं जहां से ये सिलसिला टूटा था। दरअसल ये जो उन्वान दिया गया है इकबाल के फन का मुतालिया, ये एक लिहाज से ठीक भी है और एक लिहाज से ठीक भी है और दो लिहाज से गलत है। इसलिए कि इकबाल का जो फन है वो तो उनके अफकार पर, उनके पैगामात पर मुश्तमिल है, लिहाजा इसका उन्वान होना चाहिए था या होना चाहिए अफकार इकबाल का मुतालिया। बिल्कुल सर। हाँ, बहरहाल वो हम, फिर थोड़ा ज्यादा वसी हो जाता। हाँ, फन कहें या हम फन से मुराद अफकार ही लेंगे,
جو ان کے پیغامات ہیں، اصل جو ان کی شاعری کی روح ہے، ان کے افکار ہیں. ٹھیک ہے. فن تو ایک دوسرے معنوں میں آتا ہے. بالکل. افکار کو فن کے لباس میں پیش کیا جاتا ہے. فن جسم ہے اور فکر اس کی روح ہوتی ہے. اصل چیز روح ہے. ٹھیک ہے نا. آواز آ رہی ہے؟ فن گلاس ہے، پیالہ ہے جی سر آ رہی ہے. یا برتن ہے. فن گلاس میں اگر دودھ ڈالا جائے تو وہ روح ہے، فکر ہے. گلاس ہے، اگر اس میں کوئی چیز نہیں ہے تو وہ خالی گلاس ہے. ٹھیک ہے نا. اس کی یہ مثال ہے. جی سر. اور اگر اس میں دودھ ہے، شربت ہے، تب اس گلاس کی حیثیت اور وقت بڑھتی ہے، زیادہ ہو جاتی ہے. اقبال نے جو طریقہ استعمال کیا اپنے افکار پیش کرنے کا، وہ فن ہے. اور اصل چیز فکر ہے، یہ روح ہے. تو ہم زور دیں گے اقبال کے افکار پر، ان کے افکار کی روح پر، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے یا اس تک پہنچنے کی جد و جہد کریں گے. فی زمانہ، آج کل کے زمانے میں جس چیز کی اشد، انتہائی سخت ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ ہم مشرق اور مغرب کے بعد کو سمجھیں، فرق کو سمجھیں اور یہ فیصلہ کریں کہ آیا ہم نے مشرقی اقدار کی پیروی کرنی ہے یا مغرب کی بد تہذیبی کی اندھا دھند تقلید کرنی ہے. ہم نے مشرقی اقدار کو پروان چڑھانا ہے یا مغرب کی شتر بے مہار، مادر پدر آزاد بد تہذیبی کی تقلید کرنی ہے. اس وقت بھی اقبال جب بقید حاجات تھے، اس وقت کی بات کر رہا ہوں، اس وقت بھی یہ ایک بہت بڑا مسئلہ تھا. صاف ظاہر ہے کہ اسی لیے حضرت اقبال رحمت اللہ علیہ نے اس مسئلے پر بہت زیادہ سوچا اور لکھا، اور لکھ کر اپنے افکار ہم تک چھوڑے، پہنچائے. رہتی دنیا تک اپنے افکار کے نقوش چھوڑ گئے، جن کی آواز ہمارے کانوں میں آج بھی گونج رہی ہے، اور ہماری آنکھیں اور نظریں ان کے تحریر کردہ لکھے ہوئے افکار کو آج بھی پڑھ کر دل و دماغ میں بسا سکتی. علامہ محمد اقبال کی فکر نے یہ دو ٹوک فیصلہ کر لیا تھا کہ لکم دینکم ولی دین. مغرب
مغرب ہے، مشرق مشرق ہے. ان کے رہن سہن اور تہذیب و تمدن کو ہم نہیں اپنا سکتے، ہمیں نہیں اپنانا چاہیے. ہمیں مغرب کے پاؤں پر نہیں کھڑا ہونا چاہیے، ہمیں اپنے ہی پاؤں پر کھڑا رہنا چاہیے. تہذیب نبی کارگاہ شیشہ گراں ہے، تہذیب نبی کارگاہ شیشہ گراں ہے. آداب جنوں شاعر مشرق کو سکھا دو. ٹھہرو میں دروازہ بند کر لوں، باہر سے آوازیں آ رہی ہیں. آپ کہیں گے کہ یہاں تو کہیں مغرب کا نام نہیں لیا علامہ نے، اور ویسے ہی میں نے شعر سنا دیا، جیسا کہ تہذیب نبی کارگاہ شیشہ گراں ہے، آداب جنوں شاعر مشرق کو سکھا. لیکن آپ جانتے ہیں یا نہیں جانتے، جہاں کہیں بھی علامہ نے تہذیب کا لفظ استعمال کیا ہے اس سے مراد مغربی تہذیب ہے، مغربی عادات و اطوار ہیں. اور یہاں کہا ہے تہذیب نبی، یعنی نئی تہذیب. وہ جس تہذیب کو مغرب، جس تہذیب کو انگریز، جس تہذیب کو ہم پر مسلط کرنا چاہتے تھے یا مسلط کرنا چاہتے ہیں اب بھی، اس کو علامہ نے تہذیب نبی یعنی نئی تہذیب کا نام دیا. ہمارے لیے تو وہ نئی ہے، وہ اجنبی تہذیب ہے جسے ہم جانتے نہیں. تو علامہ کہتے ہیں یہ مغربی تہذیب جو ہے شیشہ گروں کا ایک کارخانہ ہے. یہ تہذیب بہت نازک ہے، ناپائیدار ہے. شیشہ تھوڑی سی ٹھیس لگنے سے ٹوٹ جاتا ہے. اور جو دیوانے ہوتے ہیں وہ شیشوں کو پاش پاش کرتے ہیں، توڑتے ہیں، پتھر مارتے ہیں. کہتے ہیں کہ یہ تہذیب ایسی ہے، میں دیوانہ بن جاؤں اور اس کو پاش پاش کر دوں، اس کو توڑ ڈالوں، اس کو ختم کر دوں. آداب جنوں شاعر مشرق کو، شاعر مشرق تو وہ خود ہیں، سکھا دو تاکہ اس تہذیب کو میں تہس نہس کر ڈالوں، کہ یہ تہذیب ہمارے اندر گھسنے نہ پائے، پنپنے نہ پائے. اس کا خاتمہ وہیں کر دوں، کیونکہ آدمیت زار نالید از فرنگ، انسانیت، آدمیت جو ہے انگریزوں، مغربیوں کے ہاتھوں زار و قطار رو رہی ہے، نالید نالو فریاد کر رہی ہے. زندگی ہنگامہ برچید از فرنگ، اس انگریز کے ہاتھوں زندگی میں فساد برپا ہے، ہر طرف فساد برپا ہے. جس طرف دیکھو جنگ ہے، لڑائی ہے، جس طرف دیکھو امریکہ کا ڈرون چل رہا ہے، جس طرف دیکھو وہ نیٹو کے اتحادی آ جاتے ہیں اور بھوکے بھیڑیوں کی طرح مشرق پر اور مشرقیوں پر پل پڑتے ہیں، ٹوٹ پڑتے ہیں. زندگی ہنگامہ برچید از فرنگ، ہنگامہ ہی ہنگامہ ہے زندگی میں، فساد ہی فساد ہے. ہر طرف صد فتنہ می آرد، ہر طرف صد فتنہ می آرد نمید، ہر طرف 100 فتنے کھڑے کیے ہوئے ہیں. تیغ از یہ رہزن ہیں، یہ ڈاکو ہیں، ان کے ہاتھ سے ہتھیار چھین لو، تیغ چھین لو
تب تمہاری جان بخشی ہوگی۔ بہرحال سو انداز سے، سو طریقوں سے مغرب کی تقلید سے اقبال باز رہنے کی، باز رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی، یہ سنائی مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے، کہیں مینا کاری لکھا ہوتا ہے۔ اس تہذیب کی ظاہری چکا چوند پر نہ جائیے، یہ ایک زہریلی تہذیب ہے، اس کی تقلید ہمارے لیے ضرر رساں ہے، نقصان دہ ہے، اس لیے کہ ہمارے ہاں اپنا طرز حیات موجود ہے، ہم کسی اور کے طرز حیات کی تقلید یا پیروی کیوں کریں؟ کوا چلا ہنس کی چال، اپنی چال بھی بھول گیا والی بات نہ ہو، بلکہ اب تو یہ خطرہ ہے، جو دیکھا جا رہا ہے، جو نظر آ رہا ہے، وہ یہی ہے کہ ہم اپنی جڑوں سے کٹ چکے ہیں، ہم مغرب کی اندھا دھند تقلید کا صید زبوں نخچیر بن چکے۔ بنیادی طور پر علامہ تقلید کے خلاف ہیں۔ تقلید اگر کرنی ہے تو مشرق کی کریں، تقلید اگر کرنی ہے تو تعلیمات اسلام کی کریں، توحید کی تقلید کریں۔ اے بتقلیدش اسیر آزاد شو، اے اس کی تقلید کے قیدی، یعنی مغرب کی تقلید کے قیدی، مغرب کے، یورپ کے اے غلام، آزادی حاصل کر، آزاد ہو جا۔ کیسے آزاد ہو جا؟ دامن قرآن بگیر آزاد شو، اے بتقلیدش اسیر آزاد شو، دامن قرآن بگیر آزاد، بگیر یعنی پکڑ لے، قرآن کا دامن تھام لے، پکڑ لے اور آزاد ہو جا۔ یہ طریقہ ہے آزاد رہنے کا۔ اس لیے کہ تقلید میں غلامی ہے، تقلید قفس کا نام ہے، زندان کا نام ہے، پنجرے کا نام ہے تقلید۔ دوسروں کے پاؤں کے سہارے نہیں چلا جا سکتا، اپنے پاؤں پر کھڑا ہو کر اپنی قوت سے آگے بڑھا جا سکتا ہے، پیش قدمی کی جا سکتی ہے۔ در جہاں بالوں پر خیش کشود ناموز، وہ کہتے ہیں اس دنیا میں اپنے پر کھولنا سیکھ۔ در جہاں بالوں پر خیش اپنے پر، اپنی ذات کے پر جن کے ذریعے پرواز کی جاتی ہے، کشودن کھولنا، تولنا۔ در جہاں بالوں پر خیش کشود ناموز، اس جہان میں اگر تو نے پرواز کرنی ہے، تو نے بلند پروازی سے کام لینا ہے، تو نے اگر اڑنا ہے تو پھر کیا کر، اپنے پر کھولنے کی کوشش کر کہ کشودن نتواں با پر و بالے دیگراں، کہ دیگروں کے، دوسروں کے، غیروں کے، اغیار کے پروں سے
پرواز کرنا ناممکن ہے کہ کشودن نتواں با پر و بالے دیگراں، اغیار کے پر اپنے آپ کو لگا کر پرواز کرنا ناممکن ہے، احمقوں کی جنت میں رہنے کے مترادف ہے۔ اگر اڑنا ہے تو اپنے بالوں پر کھولنے کی کوشش کر، در جہاں بالوں پر خیش اپنی ذات کے بالوں پر کھولنے کی کوشش کر، در جہاں بالوں پر خیش کشودن آموز، کہ پریدن نتواں با پرو بالے دیگراں، دوسروں کے پر لگا کر آپ پرواز نہیں کر سکتے۔ مغرب کی تقلید کے ذریعے آپ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ مغرب کی تقلید کرو گے تو ان جیسے ہو جاؤ گے۔ ہوئی نہ زاغ میں پیدا بلند پروازی، خراب کر گئی شاہین بچے کو صحبت زاغ کوا بلند پروازی کہ جوہر نہیں دکھا سکتا، وہ نچلی پرواز کرتا ہے گھروں کے اوپر، کہ کہیں مرغی کا چوزا پکڑ کر اٹھا لے، کہیں سے صابن اٹھا لے، کہیں سے کوئی ہڈی اٹھا لے، کوئی چچڑا اٹھا لے۔ بلند پروازی سے وہ کام نہیں لیتا، نہ لے سکتا ہے۔ تو اگر باز کا بچہ کوے کے ساتھ دوستی کرے گا، کوے کی تقلید کرے گا، تو وہ بھی کوے جیسی خصلتوں کا امین ہو جائے گا، خصلتیں اپنا لے گا، اس کے عادات و اطوار بھی کوے جیسے ہو جائیں گے، بلکہ یوں کہ وہ بھی کوے ہی بن جائے گا۔ ہوئی نہ زاغ میں پیدا بلند پروازی، خراب کر گئی شاہین بچے کو صحبت زاغ، شاہین کے بچے کو، باز کے بچے کو، عقاب کے بچے کو کوے کی صحبت، کوے کی دوستی نے خراب کر دیا۔ اور یہ تو مشہور زمانہ شعر ہے کہ وہ فریب خوردہ شاہین کہ پلا ہو کرگسوں میں، اسے کیا خبر کہ کیا ہے رو رسم شاہ بازی۔ کرگسوں میں، گدوں میں جو شاہین پلا ہو، پروان چڑھا ہو، اسے کیا خبر کہ کیا ہے راو رسم شاہ بازی۔ تو مشرق کو، مسلمان کو آپ کہہ لیں، اقبال کا یہ پیغام ہے کہ وہ اسلام کی تقلید کرے، وہ یورپ کی تقلید نہ کرے، ورنہ مشرقی خصائل، خصوصیات، روایات اس سے چھن جائیں گی اور وہ مغرب زدہ ہو کر رہ جائے گا۔ مغرب زدہ ہونے کا مراد یہ ہے کہ وہ شتر بے مہار ہو جائے گا، وہ تہذیب و تمدن، شرم و حیا، ایمان و ایقان سے عاری ہو جائے گا، بے بہرہ ہو جائے گا۔ تو تقلید ایک زہر ہے، مہلک، زہر مہلک ہوتا ہے۔ تقلید سے علامہ نے انتہائی سختی کے ساتھ منع کیا ہے۔ تقلید کی روش سے تو بہتر ہے خودکشی، رستہ بھی ڈھونڈ خضر کا سودا بھی چھوڑ دی۔ اگر آپ کسی کی تقلید کرتے ہیں، پیروی کرتے ہیں اغیار کی، تو اس سے تو بہتر ہے کہ آپ خودکشی کر لیں، کیونکہ تقلید میں بھی آپ مرنے جا رہے ہیں دوسروں کے ہاتھوں، تو اس سے بہتر ہے کہ خود ہی اپنا خاتمہ کر لیں۔ تقلید اتنا گھناؤنا جرم ہے کہ خودکشی سے بھی زیادہ گھناؤنا ہے۔ تقلید کرتے تو اس سے اچھا ہے کہ خودکشی کر لو۔ کر بلبل و طاؤس کی تقلید سے توبہ، کر بلبل و طاؤس کی تقلید سے توبہ۔ بلبل فقط آواز ہے، طاؤس فقط رنگ۔ یہ استعارے ہیں،
سب یورپ کے استعارے ہیں۔ وہی جس طرح کہا ہے کہ نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی، یہ سنائی مگر جھوٹے نگوں کی مینا کاری۔ یورپ کی تہذیب میں ظاہری کشش خوبصورتی بہت ہے، لیکن یہ انسان کی نظروں کو خیرہ کر دیتی ہے، اچھے اور برے کی تمیز ختم کر دیتی ہے، چندھیا دیتی ہے آنکھوں، چمک دمک اس میں بہت ہے، ظاہری خوبصورتی بہت ہے، دلکشی بہت ہے۔ جس طرح طاؤس بہت خوبصورت ہے، بلبل کی آواز بھی بڑی سریلی ہے، لیکن حقیقت میں کچھ اور ہے۔ کر بلبل و طاؤس کی تقلید سے توبہ، بلبل فقط آواز ہے، طاؤس فقط رنگ۔ یورپ کی ظاہری خوبصورتی، نعرے بازی اور رنگ و روپ پر مت جاؤ۔ گرچہ دارد شیوا ہائے رنگ رنگ، من بجز عبرت نہ گیرم از فرنگ۔ یورپ کے ہاں، مغرب کے ہاں اگرچہ رنگ برنگ کے شیوے ہیں، طور طریقے ہیں، گرچہ دارد شیوا ہائے رنگ رنگ، من بجز عبرت نہ گیرم از فرنگ۔ علامہ فرماتے ہیں کہ اگرچہ مغرب کے ہاں مختلف انداز ہیں، دلکش انداز ہیں، رنگ برنگ انداز ہیں، لیکن میں عبرت کے بغیر یورپ سے اور کچھ حاصل نہیں کرتا۔ میں نے یورپ سے صرف عبرت حاصل کی ہے، سیکھی ہے۔ من بجز عبرت نہ گیرم از فرنگ۔ اس میں نجات کی کوئی چیز نہیں، فائدے کی کوئی چیز نہیں ہے یورپ کی تہذیب میں، لہذا اس کی تقلید سے اجتناب کرنا چاہیے، توبہ طائب رہنا چاہیے۔ یورپ کی تقلید کرو گے تو تمہارا دل، تمہاری روح کمزور پڑ جائے گی۔ تمہاری مثال اس پرندے کی سی ہو جائے گی، تمہاری مثال اس باز کی سی ہو جائے گی کہ جو کسی قید میں مبتلا ہو کر اتنا کمزور اور مایوس ہو جاتا ہے کہ اگر اس کے قفس پر سے کمزور چڑیا بھی پرواز کرتے ہوئے اڑ جائے تو وہ اس کے سائے سے بھی کانپ اٹھتا ہے، لرز اٹھتا ہے، ڈر جاتا ہے، خوفزدہ ہو جاتا ہے۔ تنش زسایہ تدرو لرز می سازد، چون شاہی زادہ اندر قفس بادانہ می سازد۔ شاہی زادہ، شاہین کا بچہ، جب پنجرے میں بیٹھ کر آرام سے کھانے پینے کا عادی ہو جائے تو وہ کمزور چڑیا کے سائے سے بھی کانپنے لگتا ہے، خوف کھانے لگتا ہے، بزدل ہو جاتا ہے۔ جو آج کل ہماری حالت ہے یہی ہے۔ ہم یورپ کی تقلید میں سرگرداں ہیں۔ یورپ کا کہا آج کل ہمارے سر آنکھوں پر ہے، لہذا ہم خود ہی ایک دوسرے کو ڈراتے ہیں یورپ سے کہ ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، وہ بڑا ہی طاقتور ہے۔ ایک روشن خیال، بہادر
ٹیلی ویژن پر تقریر کیا کرتا تھا کہ وہ ہمیں پتھر کے زمانے میں بھیج دے. اس کی تقلید، اس کا کہا ماننا ضروری ہے. روشن خیالی بھی آئی. روشن خیالی کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی اقدار کو چھوڑ دیں. یہی مطلب ہے اور یہی مطلب تھا، لیکن علامہ نے ہمیں اس سے منع کیا ہے. تو اپنی خودی اگر نہ کھوتا، زنار یہ برگساں نہ ہوتا. ہیگل کا صدف گوہر سے خالی ہے، اس کا طلسم سب خیالی. یورپ کی ایک جادوگری ہے. یورپ ایک ساحر ہے. اس کے ساحر میں جادو میں نہیں آنا چاہیے، چال میں نہیں پھنسنا چاہیے. اگر آپ اقبال کے فن یا افکار اقبال کی بات کرتے ہیں تو یہ چیزیں علامہ کے ہاں موجود ہیں، تحریری صورت میں موجود ہیں. انہیں تہ دل سے پڑھنے، عمل کرنے اور دل نشیں کرنے کی ضرورت ہے. نہ صرف دل نشیں کرنے کی ضرورت ہے، بلکہ انہیں آگے پھیلانے اور بڑھانے کی ضرورت ہے. اس لیے کہ چراغ سے چراغ جلتا ہے. جن حضرات کو، جن لوگوں کو ان افکار کا علم نہیں، انہیں ان سے آگاہ کرنے کی اشد ضرورت ہے. اور جو لوگ یہ افکار جانتے ہیں، ان کا یہ فرض ہے کہ وہ ان کو آگے بڑھائیں اور پھیلائیں. اغیار کے افکار و تخیل کی گدائی، اغیار کے افکار و تخیل کی گدائی، کیا تجھ کو نہیں اپنی خودی تک بھی رسائی. تو اپنے افکار کو چھوڑ کر یورپ کے افکار کی تقلید کرتا ہے. کیا تجھ کو نہیں اپنی خودی تک بھی رسائی. بڑے افسوس کا مقام ہے اپنی خودی کو چھوڑنا. من حیث القوم موت کو، تباہی و بربادی کو گلے لگانے کے مترادف ہے. ہر کے از بندے خودی وارست مرد، جس نے خودی کے بند کو چھوڑ دیا، توڑ دیا، مرد مر گیا. ہر کے باب ہے گان گاں پیوست مرد، جس نے اپنوں کو چھوڑ دیا، جس نے اپنوں کو چھوڑ کر، جس نے اپنے آپ کو چھوڑ کر اپنی ذات کو دوسروں کے سپرد کر دیا، حوالے کر دیا، دوسروں کے ساتھ مل گیا، وہ خود سے بیگانہ ہو گیا اور مر گیا. ہر کے از بندے خودی پیوست مرد، ہر کے باب گان گاں پیوست مرد. اور اے آج دور حاضر کے مسلمان، اے کہ تو باخیش کر دی کس نہ کر، اور تو نے جو اپنے ساتھ ظلم کیا وہ کسی اور نے کبھی نہیں کیا. روح پاک مصطفیٰ آمد بے درد، تیرے اس فعل سے، اس عمل سے نبی پاک، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح درد میں مبتلا ہے. اے کہ تو باخیش کر دی، تو نے دوسروں کی تقلید شروع کر دی. کس نہ کر، کسی اور نے یہ نہیں کیا. روح پاک مصطفیٰ آمد بے درد. اے ز افسون فرنگی بے خبر، فتنہ ہا در آستینش او نگر. اے فرنگیوں کے جادو سے بے خبر مسلمان، اس کی آستین میں جو چھپے ہوئے فتنے ہیں، تیرے لیے فسادات ہیں، تیرے لیے جو سازشیں ہیں،
उनको देख, उनको पहचान, उनको समझ। ऐज़ अफसूने फरंगी बेखबर, ए फरंगियों के जादू से बेखबर रहने वाले। फितना हा, फितने की जमा फितना हा, सीधी सादी उर्दू है, फारसी कोई मुश्किल जुबान नहीं है। फितना हा दर आस्तीनश ऊ निगर, उसकी आस्तीन में छुपे हुए फितने देख, छुपे हुए सांप देख, यूं कह लो, छुपे हुए खतरात को देख, जो तेरे लिए उसने छुपा कर रखे हैं, और तू है कि उसकी अंधाधुंध तकलीद में मस्त है। अज फरेबे ऊ अगर खाही अमा, अगर तू यूरोप के फरेब से, धोखे से अमान चाहता है, बचना चाहता है, तो एक काम कर। काम क्या है? उश्तरा नशरा ज़हौज़े खुद बरां, अपने हौज से, अपने पीने के पानी से उसके ऊंटों को भगा दे। ऊंट इस्तिहारा हैं। आजकल के हथियारों का, ड्रोनों का, तोपों का, जहाजों का इस्तिहारा है, फौज का इस्तिहारा है, जो यूरोप यहां पर लाया हुआ है, और हमें कहता है कि मैं तुम्हारी हिफाजत के लिए आया हूं। अज फरेबे ऊ अगर खाही अमा, उश्तरा नशरा, रा के मानी को, उश्तरानश उसके ऊंट, उसके ऊंटों को, ज़हौज़े खुद बरां, अपने हौज से दूर भगा दे, अपनी सरजमीन से उसको निकाल दे, उनको निकाल दे कि तुम हमारी हिफाजत न करो, हम अपनी हिफाजत खुद कर लेंगे, खुद लड़ेंगे, खुद मरेंगे, हम अपने परों से परवाज करेंगे, हमें तुम्हारे परों की जरूरत नहीं है, हम अपने पांव पर खड़े होंगे, तुम्हारे पांव की जरूरत नहीं है। अज फरेबे ऊ अगर खाही अमा, उश्तरा निशरा ज़हौज़े खुद बरां, हिकमतश हर कौम रा आवारा करद, वहदते आराबियां सतपारा करद। यूरोप की हिकमत ने, यूरोप की चाल ने हर कौम को आवारा कर दिया, आवारा कुत्ता बना दिया। वहदते आराबियां सतपारा, अरबियों की वादत को, इत्तेहाद को 100 टुकड़ों में तकसीम कर दिया। वो सब मुसलमान अरबी हैं, आराबी हैं। इस्लाम की शुआएं अरब से फूटी। मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। हम अजम में बैठकर अरबी हैं, हम अरब में बैठकर भी अरबी, हम बोस्निया में बैठकर भी अरबी, हम हिंदुस्तान में बैठकर, चीन में बैठकर, मराकश में बैठकर, ईरान में बैठकर, तुर्की में बैठकर, फ्रांस में बैठकर, इंग्लैंड में बैठकर, अमेरिका में बैठकर, हम सब आराबी हैं। हिकमतश हर कौम रा आवारा कर, वहदते आराबियां सतपारा कर। ता अरब दर दामने हिकमत फतात, आसमां जब अरब या अरबी या मुसलमान उसके दाम में फंस गए, तो फिर आसमान ने उनको बचने की मोहलत भी न दी। बहरहाल आज ये इब्तिदा है
اور اس ابتدا کا آج کی بات کا مطلب یہی ہے، یورپ کی تقلید سے یہ ایک طویل بحث ہے جس پر بات جاری رہے گی، لیکن آج اس گفتگو کا خاتمہ آپ کو یاد دلانے کی خاطر اسی شعر پر کرتا ہوں کہ اغیار کے افکار و تخیل کی گدائی، کیا تجھ کو نہیں اپنی خود ہی تک بھی رسائی۔ اللہ حافظ۔